खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में वेलकम, खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज इस एपिसोड में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सल्वेशन, इल्मुल नजात। इससे पहले हमने इस पर 2 एपिसोड किए और हमने नजात के ताल्लुक से बहुत सारी बातों को देखा, जिसमें हमने लफ्ज़ नजात की वजाहत, फिर नजात की ज़रूरत क्यों पेश आई, फिर हमने देखा कि नजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही क्यों है, और बहुत से अहम सवालात को डिस्कस किया। आप फेथ टीवी यूट्यूब चैनल पर इन एपिसोड को देख सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक का 3rd एपिसोड करने जा रहे हैं और इसमें भी नजात के ताल्लुक से बड़े अहम सवालात को हम डिस्कस करेंगे। और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं लाइफ इन क्राइस्ट चर्च मिनिस्ट्रीज के फाउंडर एंड चेयरमैन पास्टर नदीम परवेज साहब, जो कि खुदा के खादिम हैं, पासवानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं और मुख्तलिफ बाइबल कॉलेज में तदरीसी खिदमत को भी सर अंजाम देते हैं। हम इनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पादरी साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू सर। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर सवालात के सिलसिले को शुरू करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ के साथ करेंगे। मेरी गुजारिश होगी पादरी साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम सब अपने सरों को खुदा की हज़ूरी में झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। रब्बुल अफ़वाज, हम तेरे कदमों में आते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में झुकते हैं। तो बहरबर का खालिक और मालिक है, हमारी जानों का लंगर है। तेरे शुक्रगुजार हैं आज इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरी पाक हज़ूरी में बैठें। और खुदावंदों के खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ फेथ टेलीविज़न के लिए। ऐ खुदावंदों के खुदा, इनकी सारी खिदमत के लिए। तेरे बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद बाप तो अपने बंदा को ये फ़ज़ल और तौफ़ीक अता कर कि वो और अहसन तरीके के साथ तेरी खिदमत करते चले जाएं। और बाप, फेथ टेलीविज़न के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ बरकत को हासिल करें। बाप, आसमानी पास्टर मुसव्वर के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और खुदावंदों के खुदा, अपने लिए भी मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तूने ये मौका बख्शा कि आज इस वक्त में हम तेरे कलाम की बातों को तेरे लोगों के साथ शेयर कर सकें। बाप, मैं अपने आप को और खुदावंदों के खुदा, तेरे बंदा पास्टर मुसव्वर को तेरी पाक हिफाजत में देता हूँ, तेरे पाक हाथों में देता हूँ। हमारी गुफ्तगू में रूह कुद्स तो हमारी रहनुमाई करना, मदद करना, हिकमत अता करना। और खुदावंदों के खुदा, हमारी गुफ्तगू से तेरे नाम को, तेरे कलाम को इज़्ज़त और जलाल मिले और देखने वालों को और सुनने वालों को कसरत की बरकत मिले, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम डॉक्ट्रिन ऑफ सल्वेशन, इल्मुल नजात पर सवालात के सिलसिले को शुरू करेंगे। मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि हम इस पर 2 एपिसोड कर चुके हैं। अगर आप नजात के ताल्लुक से सीखना चाहते हैं तो ज़रूर उन एपिसोड को सीखें। और आज जिन सवालात को हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि नजात के मराहिल कौन कौन से हैं, फिर हम जस्टिफिकेशन, सेंटिफिकेशन, ग्लोरीफिकेशन पर बात करेंगे, और फिर ख़ास बात कि ईमान लाने के बाद या तौबा करने के बाद अब हम किस हालत में हैं, हम इस पर भी बात करेंगे, या हमारा ईमानदारों का क्या मुकाम है। सो पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि निजात के मराहिल कौन कौन से हैं। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने आज एक दफ़ा फिर से अपने इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और खुदाए ज़ुल जलाल का भी शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये फ़ज़ल बख्शा कि मैं फेथ टेलीविज़न पर इस स्टूडियो में आकर, इस प्लेटफॉर्म पर आके खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूँ। मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। भाई साहब, आपका जो क्वेश्चन है कि नजात के मराहिल कौन कौन से हैं, नजात के जो मराहिल हैं, वैसे तो बहुत से अहम इसके मराहिल हैं, बहुत सारे अहम फेजेस हैं जी, लेकिन जो चंद एक अहम फेजेस हैं, जो मराहिल हैं इसके,
ان میں جیسے ابھی آپ بتا بھی رہے تھے ناظرین کو کہ ان میں جسٹیفیکیشن ہے، سینٹیفیکیشن ہے اور گلوریفیکیشن ہے۔ ویسے ہم نے نجات کے تعلق سے تو بہت سی باتیں اپنے پچھلے پروگرامز میں، اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں جو وہ کی ہیں، اور ان مراحل میں سے گزرنا جو ہے وہ ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب ہم ان مراحل میں سے گزریں گے تب ہی جو ہے وہ ہم کامل نجات کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت سے مراحل ہیں، لیکن ان میں سے 3 جو ہیں وہ اہم ہیں، اور سب سے پہلا اس میں جسٹیفیکیشن ہے، پھر اس کے بعد سینٹیفیکیشن، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر گلوریفیکیشن جو ہے یہ آتا ہے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جسٹیفیکیشن کی وضاحت فرمائیں کہ جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ بھائی صاحب، جسٹیفیکیشن جو ہے بیسیکلی اس کے لیے جب ہم اردو میں دیکھتے ہیں، اردو مطلب جب ہم اس کا دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں کسی چیز کی تصدیق کرنا جو ہے وہ بھی نظر آتا ہے، یا پھر اگر ہم اس کو ببلیکلی جو وہ دیکھیں تو راست باز ٹھہرائے جانا جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ جسٹیفیکیشن میں ایک جگہ پر جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، ایک بڑی اچھی مجھے چیز جو ہے وہ ملی، تو میں اس کو ایک اسکالر نے لکھا تھا کہ جسٹیفیکیشن ایک ایسا عمل ہے، خدا کی طرف سے ایک ایسا عمل ہے جس میں خدا ایک گنہگار کو اپنے بیٹے یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست باز پکارتا ہے، یا اس کو راست باز ہونے کا درجہ دے دیتا ہے۔ یہ جسٹیفیکیشن ہے سادہ الفاظ میں، اور مجھے یہ سٹیٹمنٹ جو وہ بڑی اچھی لگی، اور بڑی ایک مفصل سی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہے جو چند الفاظ پر مبنی ہے، لیکن اس کے اندر پورا مفہوم جو ہے وہ اس بات کا آ جاتا ہے۔ اور میں اپنے ناظرین کے لیے اس کو ریپیٹ کرتا چلوں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہمارے ویورز جو ہیں وہ اس کو سمجھ پائیں۔ جسٹیفیکیشن جس میں ہم راست باز ٹھہرتے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے، خدا کی طرف سے ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک گنہگار شخص جو ہے وہ یسوع پر ایمان لائے تو خدا اس کو اپنے بیٹے یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے راست باز قرار دے دے۔ یہ جسٹیفیکیشن ہے۔ تو جسٹیفیکیشن ایمان لا کر راست باز جو ہے وہ ٹھہرنا، جب ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں تو راست باز بننا یا جو ہے وہ نجات کے اس مرحلے میں سے گزرنا، یا خدا کی قربت کو نجات پا جانا یا راست باز ٹھہرنا، یہ بیسیکلی ہم خدا کی قربت میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جسٹیفیکیشن جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب ہم اس مرحلے میں سے، اس عمل میں سے جب وہ گزرتے ہیں تو ہم خدا کی قربت میں جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم خدا کے نزدیک جو ہے وہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں، رومیوں کے خط میں جو ہے وہ میں جانا چاہوں گا، نئے عہد نامہ کے اندر رومیوں 8واں باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ راست باز جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اب وہ پاک ہو چکے ہیں، اب ان کی عدالت جو ہے وہ صلیب پر یسوع مسیح نے جو ہے وہ کر دی ہے۔ گناہوں کو جو ہے یسوع مسیح صلیب پر لے گیا، ہمارے چھوٹے موٹے جس طرح کے بھی گناہ تھے ان سارے گناہوں کو یسوع جو ہے وہ اپنے ساتھ صلیب پر لے گیا، اور جب وہ صلیب پر لے گیا، اور آج جب ہم یسوع کی صلیب پر نگاہ کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ راست باز ٹھہر جاتے ہیں۔ اور اس کے تعلق سے جب ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں پرانے عہد نامہ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے، گنتی کی کتاب اور اس کے 21ویں باب کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالے کو پڑھ لیں تاکہ مزید اس بات کی جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو سمجھ پائیں۔ گنتی کی کتاب اور اس کا 21واں باب اور اس کی 6 آیت کے اندر ہم چلتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے 6 آیت میں، تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔
तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया क्योंकि हमने खुदावंद की और तेरी शिकायत की, सो तू खुदावंद से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनांचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वह जीता बचेगा। चुनांचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बलि पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। ये वो वाकया है कि जब इसराइली अभी बियाबान में से जो है वो गुजर रहे हैं और रास्ते में जो है वो खुदा की और मूसा के खिलाफ जो है वो बात करते हैं और अपने माजी को जो है वो याद करते हैं जो मिस्र में वो गुजारते थे। और अब जब उन्होंने खुदा की भी तकफीर की है, मूसा के भी खिलाफ जब वो बोले हैं, तो हुआ क्या, लिखा है कि खुदा ने उनके दरमियान सांपों को जो है वो भेज दिया और सांप उनको जो है वो काटने लग गए। और फिर वो आते हैं मूसा के पास, रोते हैं, हमने गलती की है, गुनाह किया। मूसा उनके लिए दुआ करता है, खुदा उनसे कहता है एक सांप बना और उसको बलि पर लटका दे। 9वीं आयत के अंदर हमें मिलता है कि मूसा सांप बनाता है, लेकिन वो पीतल का सांप जो है वो बनाता है। जी, ये जो पीतल है, ये जो धात है पीतल, ये हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें अदालत को जाहिर करते हुए नजर आती है, जजमेंट को जो है वो जाहिर करते हुए नजर आती है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मूसा ने पीतल का सांप बनवाया और उसको एक बलि पर जो है वो लटका दिया, और जितने सांपों के डसे हुए होते थे जब वो उस पर निगाह करते थे तो वो बच जाते थे, वो जिंदा रहते थे, मरते नहीं थे। अब यहां से एक पैगाम दिया गया, और वो पैगाम क्या दिया गया है, मैं उसके लिए नए अहदनामा के अंदर जाना चाहूंगा, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के अंदर 3 बाब में। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील और उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 14। बाइबल मुकद्दस में लिखा है 3 बाब और उसकी 14वीं आयत, लिखा है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। अब वो बात जो खुदा ने गिनती की किताब में मूसा से कही थी और इसराइलियों ने उस पर जब वो अमल कर लिया, मूसा को कहा गया सांप बनाने के लिए, मूसा ने पीतल का सांप बनाया, उसको बलि पर लटका दिया, जितने डसे हुए लोग होते थे वो उस पर निगाह करते थे, बच जाते थे। अब यहाँ पर यीशु मसीह के ताल्लुक से जो है वो हमें नजर आता है, और यहाँ पर जो है वो कोई और नहीं कह रहा, बल्कि यीशु मसीह खुद ही जो है वो इस बात की जो है वो तस्दीक कर रहे हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के अंदर, कि जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अब वहां पर पीतल के सांप का बनाया जाना, गोया जो उस पर देखेगा उसकी अदालत हो जाएगी, जजमेंट हो जाएगी, वो बच जाएगा। इसी तरह से यीशु मसीह जो है जब वो सलीब पर लटकाया गया, और आज जब हम उसकी तरफ निगाह करते हैं तो हमारी भी अदालत जो है वो हो जाती है, हम अपने गुनाहों से जो है वो छूट जाते हैं, बच जाते हैं। और सांप ही का जो है यहाँ पर हमें इस्तेमाल क्यों नजर आता है गिनती की किताब के अंदर, गिनती की किताब के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पर सांप का जो जिक्र है, सांप जो है एक लानती जानवर के तौर पर जो जाना जाता है। और जब हम यीशु मसीह के ताल्लुक से देखते हैं तो गलतियों का खत 3 बाब और उसकी 13वीं आयत ये कहती है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। गोया यीशु मसीह भी जो है वो लानती बना, वो था नहीं, लेकिन हमारे गुनाहों की वजह से वो लानती बना। लिहाजा इसलिए उस वक़्त बियाबान के अंदर जो उस पर निगाह करते थे, उस सांप पर, उनकी अदालत होती थी, वो बच जाते थे, जस्टिफाई होते थे। आज जो मसीह यीशु पर जो है वो निगाह करता है, जो यीशु की सलीब पर निगाह करते हैं, उनके गुनाह उधर चले जाते हैं, गोया वो लानत जो होती है वहाँ पर चली जाती है, और यीशु पर ईमान लाते हैं तो खुदा जो है वो हमें जस्टिफाई करार दे देता है, हमारी जस्टिफिकेशन जो है वो हो जाती है, हम रास्तबाज जो है वो हो जाते हैं। जी, थैंक यू सो मच पादरी साहब, बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुदा के खादम ने जस्टिफिकेशन की वजाहत फरमाई
کہ تصدیق یا مفت میں راست باز ٹھہرایا جانا یا پاک ٹھہرایا جانا یہ کیا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں آپ نے اس سے برکت پائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جس نے ہماری لعنتیں اٹھا لی، اور ان لعنتوں کے اٹھانے کی وجہ سے ہم ان لعنتوں سے آزاد کیے گئے، گناہ کی غلامی سے آزاد کیے گئے اور مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے۔ پادری صاحب، ہم نے نجات کے مراحل پر بات کی کہ نجات کے مراحل کون کون سے ہیں، جیسا آپ نے بتایا کہ جسٹیفیکیشن ہے، سینٹیفیکیشن ہے، گلوریفیکیشن ہے، اور جسٹیفیکیشن کی آپ نے وضاحت بھی فرمائی۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ اب سینٹیفیکیشن کی آپ وضاحت فرما دیں۔ لفظ سینٹیفیکیشن تقدیس کرنا یا پاک ٹھہرایا جانا، مقدس ٹھہرنا، یہ کیسا عمل ہے؟ جیسے ابھی ہم نے جو ہے وہ دیکھا جسٹیفیکیشن میں، یہ وہ کام ہے یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے اپنی جان قربان کر دی، ہم آج اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم جو ہے وہ راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اب اگلا کام جو شروع ہو جاتا ہے وہ پاکیزگی کا کام شروع ہو جاتا ہے، مقدس بننے کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا سینٹیفیکیشن کے تعلق سے کہ پاک ہونا یہ ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب ہم نے توبہ کرنی ہے یا جب ہم نے یسوع کا اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے تو ہم اس وقت جو وہ روزے رکھ لیں اور اس وقت گھنٹوں گھنٹے دعائیں کر لیں اور بائبل مقدس پڑھ لیں، ہفتہ ایک پہلے پڑھ لیا، اس کے بعد کو 2 مہینے پھر ہم نے اسی حالت میں گزارے، اور جب 2-3 ماہ گزر گئے ہم اپنی پرانی زندگی میں پھر سے واپس جو ہے وہ چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ پاکیزگی کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو کنٹینیو قائم رہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر روز اپنی جو ہے وہ پاکیزگی میں بڑھنے والے ہوں، ہم ہر روز جو ہے وہ خدا کی حضوری میں پاک حالت میں جو ہے وہ حاضر ہونے والے ہوں۔ اگر ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھیں، نئے عہد نامہ کے اندر کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پر ہمیں جو وہ ملتا ہے، لکھا ہے دوسری آیت کے اندر، خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اور ان سب کے نام بھی جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو لفظ ہمیں ملتا ہے، لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بس ایک دفعہ جب وہ پاک ہو گئے ہیں، بلکہ لکھا ہے جب بلائے گئے ہیں تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے بلائے گئے ہیں۔ جو مسیحی ہونے کا ایک ہمارا جو ہے وہ تصدیق ہے، جو اس بات کی ایک علامت ہے کہ ہم مسیحی ہیں، گویا ہم نے ہر روز مسیح میں پاکیزگی کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ اگر جو ہے وہ ہم ایک دفعہ توبہ کر لیں، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں اور ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ اب میں جو ہوں وہ نجات پا چکا ہوں، میں نے نجات پا لی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر روز پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں ایک اور حوالہ جو وہ دیکھیں، دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر جب ہم چلتے ہیں، دوسرا کرنتھیوں 7واں باب اور اس کی پہلی آیت، لکھا ہے، پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ یہاں پر لکھا ہے پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ یہ ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے، بلکہ ہم نے ہر روز وہ پاکیزگی جو یسوع کے لہو کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے، ہم نے ہر روز اس پاکیزگی میں قائم ہونا ہے۔ ہم نے ہر روز اس پاکیزگی میں جو ہے وہ قدم مارنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں تو پیدائش کی کتاب کے اندر آدم اور حوا جو ہے ان کو خدا نے جو ہے وہ خلق کیا،
اور جب خدا نے ان کو خلق کیا تو وہ پاکیزگی کی حالت میں تھے، وہ بالکل گناہ سے مبرہ تھے. خدا نے ان کے اندر اپنا دم جو ہے وہ پھونکا، کوئی گناہ نہیں ہے ان کے پاس، کچھ نہیں، کوئی بدی نہیں ہے. لیکن کیا ہوا؟ وہ اس پاکیزگی میں قائم نہیں رہے ہیں. انہوں نے اس پاکیزگی کو کمال تک جو ہے وہ نہیں پہنچایا. اسی طرح سے اگر آج میں اور جو ہے وہ بہت سے لوگ، اگر ہم اس پاکیزگی میں جو یسوع مسیح نے ہمیں صلیب پر جان قربان کر کے دی ہے، اگر ہم اس پاکیزگی میں قائم نہیں رہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم آدم اور ہوا کی طرح جو ہے وہ خدا کی حضوری سے باہر نکال دیے جائیں گے. کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا تو پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. بائبل مقدس کہتی ہے اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ اگر یسوع کو قبول کر لیا، ہم نے جو اپنے آپ کو پاک کر لیا، تو خدا کبھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم دوبارہ سے جو ہے اپنی پرانی زندگی کے اندر چلے جائیں. ہم دوبارہ سے جو ہے وہ جھوٹ کی زندگی کے اندر چلے جائیں، ہم دوبارہ سے نشے کی زندگی کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں، بلکہ ہمیں اپنی پاکیزگی کو کمال تک جو ہے وہ پہنچانا ہے. جب تک ہم زندہ ہیں، جتنی سانسیں ہمیں خدا نے بخشی ہیں، ہم نے اس سینٹیفیکیشن کے عمل میں جو ہے وہ قائم رہنا ہے. ہم نے جو ہے اس میں پیچھے نہیں ہونا. اور یہ جو پاکیزگی کا عمل ہے، اس کو میں 3 طرح سے جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا. ہمارے اندر یہ پاکیزگی کیسے قائم رہتی ہے؟ 3 طرح سے. پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم پاک رہ سکتے ہیں. اگر ہم نے اپنی نجات کو قائم رکھنا ہے اپنی زندگی میں تو خدا کے کلام کے وسیلہ سے. حوالہ دیکھیں گے ہم نئے عہد نامہ میں افسیوں کے نام پولس رسول کا خط 5واں باب 26ویں آیت. تاکہ اس کو، بلکہ 25ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو، جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا. اب یہاں پر یسوع کا اور کلیسیا کا رابطہ، رشتہ، دلہا اور دلہن کا رشتہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور 26ویں آیت کیا کہتی ہے؟ 26ویں آیت کہتی ہے تاکہ اس کو، یعنی کلیسیا کو، کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے. اب جو بات میں پہلے کر رہا تھا، ہمیں ہر روز اس پاکیزگی میں قائم رہنے کی ضرورت ہے. اور پہلا زاویہ جو ہے کہ ہم کیسے پاک رہ سکتے ہیں تو وہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے. اور ہمارے پاس آیت کیا کہہ رہی ہے کہ یسوع نے کلیسیا کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنایا. اور آج ضرورت ہے بحیثیت ایماندار، اگر ہم اپنی نجات کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم خدا کے ساتھ اپنے اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم آج خدا کے ساتھ جو اپنے اس باپ اور بیٹے کے رشتے میں ہمیشہ قائم رہنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں کلام پر توجہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. ہمیں پاکیزگی کی طرف یہ کلام جو ہے وہ لے کر جائے گا. دوسرا اینگل جو ہے وہ دعا کا ہے. پہلا تسالونیکیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت. پہلا تسالونیکیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے، لکھا ہے بلا ناغا دعا کرو. اور پھر یسوع مسیح نے بھی کہا تھا دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. دعا انسان کو آزمائشوں سے بچا لیتی ہے، کیونکہ اگر آزمائشوں سے دعا نہ بچا سکتی تو کبھی یسوع یہ بات نہ کہتا کہ دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش سے بچنے کے لیے اور نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں. اور یہ آیت بھی کیا کہہ رہی ہے کہ بلا ناغا دعا کرو. اگر ہم بلا ناغا دعا کریں گے تو پھر ابلیس سے جو ہے وہ بچے رہیں گے، ہماری نجات جو ہے وہ ہماری زندگی میں قائم رہے گی. اگر ہمارا رابطہ دعا بیسیکلی جو ہے یہ خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے، یہ ایک جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایک نیٹ ورک ہے ہمارا، کہ ہم کتنا خدا کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط ہیں. یہ خدا کے ساتھ ہماری گفتگو ہے. اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو گویا خدا کے ساتھ ہمارا جو رابطہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اور جب خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو جو خدا خود پاک ہے
وہ ہمیں بھی جو ہے وہ پاک کرتا ہے، وہ ہمیں بھی جو ہے اس سینٹیفیکیشن میں قائم رکھتا ہے، وہ ہمیں گناہ میں نہیں گرنے دیتا، وہ ہمیں آزمائشوں میں نہیں گرنے دیتا۔ اور جب ہم بائبل مقدس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے لیے ایک لفظ، خدا کی پاکیزگی کے لیے بائبل مقدس میں عبرانی کا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وہ ہے قدوس۔ اور قدوس کا جو بیسک مطلب ہے، جو بنیادی مطلب ہے، وہ قدوس کا مطلب ہے سیپریٹ، جدا کیا ہوا۔ ہمارے پاس اردو بائبل مقدس میں تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ پاک ملتا ہے، لیکن عبرانی کے مطابق جو اس کا ترجمہ ہے وہ ہے سیپریٹ ہوا، بالکل جدا کیا گیا۔ ہمارا خدا جو ہے وہ دوسرے خداؤں سے جدا ہے، ہمارا خدا ایسا پاک ہے، وہ باقیوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اور آج جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی مانند اس دنیا کے لوگوں سے جدا کر لیتا ہے، وہ اپنی مانند جو ہے وہ ہمیں بنا لیتا ہے۔ اور پھر تیسرا جو طریقہ ہے کہ ہم پاکیزگی میں کیسے قائم رہ سکتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اور اس کا باب نمبر 6 اور آیت نمبر 11۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب 11 آیت لکھا ہے، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ یہ آیت بڑے زبردست طریقے کے ساتھ ہمارے راست باز ٹھہرائے جانے کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہے۔ لکھا ہے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ خدا کا روح ہمیں پاک کرتا ہے اور خدا کا روح ہمیں راست بازی میں قائم بھی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ لہذا یہ وہ 3 طریقے ہیں، دعا، کلام اور روح القدس، کہ جب ہم ان تینوں کو اپنی زندگی میں رکھ لیں گے تو ہم خدا کی اس پاکیزگی میں جو ہے وہ قائم رہیں گے۔ اور جب پاکیزگی میں قائم رہیں گے تو نجات کا جو پروسیس ہماری زندگیوں میں چل رہا ہے، جو ابھی دنیاوی طور پر اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے تو ہم نے پورا کر لیا، لیکن ابھی ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ ان پروسیس ہے، ابھی وہ چل رہا ہے۔ تو جب تک وہ نہیں پورا ہو جاتا تب تک ہمیں اس پاکیزگی میں قائم رہنے کی ضرورت۔ جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب، بڑا ہی خوبصورت اور مفصل جواب خدا کے خادم نے بڑی خوبصورتی سے سینٹیفیکیشن کی وضاحت فرمائی۔ میرے عزیزو، ہم نے پہلے بات کی جسٹیفیکیشن پر، جس میں ہم مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے مفت میں راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، پاک ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اور پھر ہم نے سینٹیفیکیشن پر بات کی۔ سینٹیفیکیشن وہ عمل جس میں خدا ہر روز ہمیں پاک کرتا جاتا ہے اور ہم مسیح کی پاکیزگی میں، خداوند کی پاکیزگی میں بڑھتے جاتے ہیں۔ ہم آگے بڑھیں گے اور میرا نیکسٹ کویسچن خدا کے خادم سے ہوگا۔ پادری صاحب، جس طرح آپ نے جسٹیفیکیشن اور سینٹیفیکیشن کی وضاحت فرمائی، میں چاہتا ہوں آپ گلوریفیکیشن کی بھی وضاحت فرما دیں۔ تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب آپ کے اس کویسچن کے لیے، اور بہت اچھا آپ نے جو ہے یہ بات کویسچن جو ہے وہ کیا ہے کہ اب ہم نے جو ہے جسٹیفیکیشن کو بھی دیکھ لیا ہے، سینٹیفیکیشن کو بھی دیکھ لیا، تو گلوریفیکیشن کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے، تاکہ ہم جو سلویشن کے جو 3 فیزز ہیں، جو سٹیجز ہیں، مراحل ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ تو گلوریفیکیشن، جیسے کہ میں نے سینٹیفیکیشن جب میں بتا رہا تھا، جو میں نے آخری جملہ بولا تو میں نے یہ کہا تھا کہ نجات ابھی کامل ہونی ہے، ہمیں اس زندگی کے اندر گناہوں سے نجات مل چکی ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ، لیکن اب ہم نے اس نجات میں قائم رہنا ہے۔ اور اس نجات کی جو تکمیل ہے وہ کب ہوگی؟ وہ اس وقت ہوگی جب یسوع مسیح اس زمین پر اپنی کلیسیا کو، جو کلام کے وسیلہ سے دھل کر پاک اور صاف ہو گئی ہے، جو دعا کے وسیلہ سے پاک اور صاف ہوئی ہے، جو روح القدس کے وسیلہ سے پاک اور صاف ہو گئی ہے، جب اس کو اپنی دلہن کو لینے کے لیے آئے گا تو پھر وہ نجات کا جو پروسیس ہے وہ بالکل تکمیل پر جو ہے وہ پہنچ جائے گا، کامل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے جب ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں، مقدس متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں جب ہم چلتے ہیں تو یہ آیت جو ہے میری اس بات کو جو میں نے کہی ہے کافی حد تک جو وہ کلیئر کر دے گی۔ لکھا ہے 24 باب کی 13ویں آیت میں، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ آخر تک برداشت کرے گا۔ میرے عزیزو، ہم ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ کہ ہم نے نجات پائی ہے، ہم یسوع مسیح پر ایمان لے، ہم نجات یافتہ کہلاتے ہیں،
لیکن کہلانا ہی کافی نہیں ہے، اس نجات پہ قائم رہنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، اور آخر تک ہم نے برداشت کرنا ہے، تو پھر لکھا ہے وہ نجات پائے گا، یعنی کامل نجات جو ہے وہ ہمیں پھر اس وقت ملے گی۔ اور وہ کامل نجات کیا ہے؟ جیسے میں اپنے پچھلے پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ہم آزمائشوں کے اندر جو ہے وہ گر سکتے ہیں، دعا ہمیں آزمائشوں میں سے نکال لیتی ہے، لیکن جب کامل نجات آ جائے گی تو پھر گناہوں کا تو خاتمہ ہونا ہی ہے، پھر آزمائشوں کا بھی خاتمہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ پھر ہر طرح کے وہ منفی حالات جو خدا کے لوگوں کے خلاف ہے، کلیسیا کے خلاف ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت ہم جو ہے ایک جلالی حالت کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے۔ ہم اپنے دلہا کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ اس زمین سے کوچ کریں گے اور آسمان کی بادشاہت میں جو ہے وہ پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا یہ جو گلوریفیکیشن یعنی جلالی حالت میں آنے والی جو بات ہے، یہ اس وقت پوری ہوگی، کامل ہوگی۔ بائبل مقدس اس کے لیے کہہ رہی ہے آخر تک برداشت کرو تو نجات جو ہے وہ پاؤ گے۔ اور میں اس کے لیے ایک حوالہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گا۔ فلپیوں میں اگر ہم دیکھیں، فلپیوں کا خط اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 20ویں آیت، 20ویں اور 21ویں 2 آیات جو وہ ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ وہ لوگ جو جسٹیفائی کیے گئے ہیں، وہ لوگ جو سینٹیفائی ہیں، اب ان کے لیے یہاں پر لکھا ہے کہ آنے کے انتظار میں ہے، تاکہ ہم گلوریفائی بھی جو ہے وہ ہو، ہم گلوریفیکیشن کی حالت میں جو ہے وہ بھی پہنچیں۔ اور آگے 21 میں لکھا ہے وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست خالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب ایک ایماندار جو ہے وہ اپنی کامل نجات کو جو ہے وہ حاصل کر لے گا، جب ہم جلال کے بدن کی صورت میں جو ہے وہ ڈھل جائیں گے۔ یہ جو ہمارا بدن ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ گناہ کے اندر بھی گر سکتا ہے، یہ آزمائش کے اندر بھی گر سکتا ہے، یہ بدی کے اندر بھی جا سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے آج ہم اپنے نجات کے اس پروسیس میں قائم رہنے والے ہو، تاکہ ایک وقت آئے جب ہم جو ہے اس جلال کے بدن کو جو ہے وہ حاصل کر کے خدا کی بادشاہت میں جو ہے وہ پہنچنے والے ہوں۔ تو بھائی صاحب، ہمارے لیے یہ چیز جو ہے گلوریفیکیشن، یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑا زبردست، جو ایماندار ہیں، جنہوں نے یسوع کو قبول کر لیا، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، ہمارے لیے اگر آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، مشکل حالات آتے ہیں، تو ہم ان سے گھبرائیں نہ، اس لیے کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی کامل نجات کو حاصل کر کے خدا کی ابدی اور ازلی بادشاہت میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے، اور پھر ہم خدا کے ساتھ وہاں پر عبدالآباد سکونت کریں گے۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے گلوریفیکیشن کی بھی وضاحت فرمائی۔ جسٹیفیکیشن، ہم نے نجات پائی، یعنی ہم مسیح میں مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے، پاک کیے گئے یا پاک ٹھہرائے گئے۔ سینٹیفیکیشن، ہم نجات پا رہے ہیں۔ خدا ہر روز اپنے روح القدس کے وسیلہ، اپنے کلام کے وسیلہ، دعاؤں کے وسیلہ، اپنی حضوری کے وسیلہ ہمیں پاک کرتا جا رہا ہے اور ہم اس کی صورت پر ڈھلتے جا رہے ہیں۔ گلوریفیکیشن، ہم نجات پائیں گے، یعنی یہ وہ ٹائم ہوگا جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اپنی کلیسیا کو لینے، ہم خدا کی حضوری میں اس کے جلال میں داخل کر دیے جائیں گے، جہاں نہ غم ہوگا، نہ آنسو ہوگا، نہ آہو نالا، نہ کوئی فریاد، نہ کوئی بیماری۔ وہاں پر ہماری نجات اپنی تکمیل کو پہنچے گی اور ہم وہاں ہوں گے جہاں ہمارا خداوند ہے۔ سو ناظرین، یہ ہے جسٹیفیکیشن، سینٹیفیکیشن اور گلوریفیکیشن۔ اس ٹاپک کے تناظر میں میرا آخری سوال خدا کے خادم سے، سر ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ نجات کے بغیر یا مسیح پر ایمان لانے کے بغیر انسان کس حالت میں ہے، اور آپ نے بڑی خوبصورت اس کی وضاحت فرمائی۔ سو ابھی آخری سوال میرا یہ ہے کہ ایمان لانے اور توبہ کرنے کے بعد اب انسان کس حالت میں ہوتا ہے؟ بھائی صاحب، اس بات کا جواب جو ہے وہ میں
ایک آیت کے وسیلے سے جو ہے وہ دوں گا. جی. بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ کے اندر ہم چلتے ہیں پہلا پطرس جی. اور اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر ہے 10. جی. بلکہ 9ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں. جی. پہلا پطرس دوسرا باب 9ویں آیت لکھا ہے لیکن تم ایک برگزیدہ نسل, جی. شاہی کاہنوں کا فرقہ, مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا. پہلے ہم تاریکی میں تھے جی. لیکن اب ہم اس کی عجیب روشنی میں جو ہے وہ بلائے گئے ہیں. تو جب عجیب روشنی میں بلائے گئے تو آپ نے کویسچن کیا کہ اب ہماری حالت کیسی ہے. جی. تو جب ہم روشنی میں آ گئے ہیں تو پھر اب ہماری حالت جو ہے, ہم برگزیدہ نسل بن گئے, ہم جو ہے وہ شاہی کاہنوں کا فرقہ بن گئے, ہم مقدس قوم بن گئے, ایسی امت بن گئے جو خدا کی خاص ملکیت ہے. اور پھر 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو, تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے. یہ ہماری حالت ہے. پہلے ہم کوئی قوم نہیں تھے, کوئی امت نہیں تھے, کوئی رحمت نہیں تھی, کوئی خوشی نہیں تھی, کوئی سلامتی کی بات نہیں تھی, لیکن اب ہم جو ہے وہ خدا کے لوگ, خدا کی ملکیت, خدا کی امت جو ہے وہ بن گئے ہیں. ہم پر رحمت بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے. یہ ایک ایماندار کا, ایک نجات پانے والے شخص کا جو اس زندگی کے اندر جو ہے اس نجات کے پروسیس میں سے کامل ہونے کی طرف جب بڑھتا چلا جا رہا ہے, اس کا یہ سٹیٹس ہے کہ اب وہ کیسا ہے. تو اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ رہتا بے شک زمین پر ہے لیکن جو ہے وہ شاہی کاہنوں کا فرقہ, مقدس قوم, برگزیدہ نسل, خدا کی امت, خدا کی ملکیت وہ بن گیا ہوا ہے. جی, تھینک یو سو مچ پادری صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا بھی جواب دیا. میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے اس سارے ٹاپک کے وسیلہ, تعلیم کے وسیلہ سے برکت پائی ہے. اور میری گزارش ہے اگر کوئی ایسا بہن بھائی ہمیں دیکھ رہا ہے جس نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, تو میری آپ سے گزارش ہے جب آپ نے خدا کے کلام کو سنا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور نجات کو حاصل کریں. کلام میں لکھا ہے اتنی بڑی نجات سے کون غافل رہ سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے اس زمین پر آنے کا سب سے بڑا مقصد ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. اور جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے واقعہ کو ہم دیکھتے ہیں تو فرشتہ مقدس یوسف کے پاس خواب میں دکھائی دے کر کہتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ ہم نجات پا سکے. سو ناظرین بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں نجات کا تجربہ نہیں رکھتے, آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا, تو آج جب آپ نے خدا کے کلام کو سنا ہے اپنا دل خداوند کو دے دیں, اپنی زندگی خداوند کو دے دیں تاکہ آپ بھی موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں میں خدا کے خادم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پادری صاحب آپ کا شکریہ, آپ سٹوڈیو میں آئے, اس خوبصورت ٹاپک پر آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. تینوں ایپیسوڈ میں آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ساری تعلیم کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس پروگرام کے لیے. خداوند آپ کو برکت دے. میں دعا گوں فیتھ ٹیلی ویژن کے لیے, خدا کے خادم پاسٹر سیسل جان برکت کے لیے, آپ سب کو خداوند اپنے نام کے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کرتا چلا جائے. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. سو ناظرین میری آپ سے گزارش ہے فیتھ ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیتھ ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.